बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के मौदूआत जिन पर हम बात करेंगे आपके सामने रखे देते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हुए हैं। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हुआ और आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा जियोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मुजफ्फराबाद और इसके मुल्हिका इलाके शदीद ख़तरात की लपेट में हैं और शायद अल्लाह न करे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इनखला की ज़रूरत पेश आ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इस पर जहां पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मिला जुला रुझान देखने में आया, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी खबरें हैं कि चंद जगहों पर एहतजाज हुआ है। इस पे हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजालिम के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर की गई है। इस पे भी हम बात करेंगे। आर्टिकल 370-35A की एब्रोगेशन के हवाले से इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस जारी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के खसूसी स्टेटस की बहाली के हवाले से दोनों तरफ के जो वकला हैं वो अपने अपने दलाइल पेश कर रहे हैं और यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें से कुछ न कुछ आखिर में जाके शायद बेहतरी के असबाब कोई निकल आए। इसी तरह हम देख रहे हैं कि रवां हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि मंगला डैम जो है ये अपनी इंतहाई हद 1242 को टच कर जाएगा। लोगों में एक गलत फहमी, एक अफवाह गुज़िश्ता चंद सालों से पाई जाती है, ट्रैवल करती रहती है कि जूं ही इस डैम में इम्पाउंडिंग होती है, पानी यहाँ पे मैक्सिमम लेवल तक भरा जाता है, तो मीरपुर के इर्द गिर्द के इलाकों में वाटर प्रेशर की वजह से किसी और वजह से यहाँ पे ट्रेमर्स फील होते हैं और ये जो ज़लज़ले के झटके, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व खरास है। क्योंकि 2019 को जो ज़लज़ला आया था उसकी वजह से इस इलाके में बहुत सी शहादतें भी हुई थीं, हज़ारों घर भी हिल कर रह गए थे, बहुत सी बिल्डिंग्स भी गिरी थीं और एक बड़ी तबाही देखने में आई थी। इस हवाले से यकीनन ज़िम्मेदार इदारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, बहुत से मौज़ूआत हैं, आप क्या फरमाएंगे? खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कि हमारी सबसे पहली और आखिरी तरजीह जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। और हमने देखा कि जो खसूसी स्टेटस था आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया गया मोदी सरकार की तरफ से, उस मौका पे जो है ये 4 साल मुकम्मल होने पे बड़े पैमाने पे जो है आज़ाद कश्मीर में न सिर्फ रियासत गिर मुजाहरे हुए, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत नवाज एक जमात है उसके जो सरबराह हैं मोहतरमा, वो उन्हें जो है नज़रबंद कर दिया गया। इसी तरह गुज़श्ता 4 साल से मीर वाइज उमर फ़ारूक जो हैं वो भी बंद हैं। और इसी तरह हमने देखा कि ब्रसल्स में जो है और बरतानिया में और अमेरिका में बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ और जो अंसार साहब आज़ाद कश्मीर असम्बली का खसूसी इजलास इस मौके पे बुलवाया गया और अपोजिशन और हुकूमती जितने भी मेम्बरान असम्बली हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो होने वाले मज़ालिम हैं उसमें उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ करारदाद पास की, बल्कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद में निकाली जाने वाली जो रैली है न सिर्फ उसकी क़यादत की, बल्कि उन्होंने मोदी सरकार को ये भी इंतबाह किया कि अगर आज़ाद कश्मीर की सरज़मीन पर किसी किस्म की जारियत करने की कोशिश की गई तो इसका जवाब जो है हम भारत की सरज़मीन पर देंगे। बल्कि मुझे याद आ रहा है राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, अनवारुल हक साहब की, उनकी जो वर्डिंग कोट हुई है कि उन्होंने कहा कि मेरे अपने इलाके भिम्बर का जो नवाई इलाका है वहाँ पे मूंछों वाली एक चीज़ आई थी जिसको हमने मुनासिब इज़्ज़त उसकी करके उसको भेजा था यहाँ से, तो वही सलूक हम दोबारा करेंगे। अभिनंदन की तरफ ये उनका इशारा था। बिल्कुल जी, ये बाकी भिम्बर को आज़ाद कश्मीर में ये आज़ाज़ हासिल है कि वहाँ के मकीनों ने जो है वो बड़ी दुर्गत बनाई थी और बड़े बहादुर दिलेर लोग हैं। जी हाँ। तो
اسی طرح انصار صاحب لینڈ سلائڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو حالیہ جو تباہ کن بارشیں تھیں، ان بارشوں میں آزاد کشمیر میں جو ہے وہ دورائی کے مقام پہ گزشتہ چند روز سے اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہے، اور اس حوالے سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر جناب ڈاکٹر محمد عثمان چاچر کی زیر قیادت ہونے والے اجلاس میں جو ہے وہ کوالہ سے مظفر آباد جو ہے وہ رابطہ سڑک جو ہے متبادل اسے پلان کرنے کے لیے جو ہے وہ اور اس کے فوری اور مستقل حل کے لیے جو ہے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ ایسا متبادل اور محفوظ راستہ تلاش کیا جائے تاکہ یہاں پہ ٹریفک متاثر نہ ہو، اور اس صورت میں گزشتہ چند روز سے جو لوگ مظفر آباد جانا چاہتے ہیں پنڈی سے، اسلام آباد سے، یا وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں، انہیں سخت دشواری کا سامنا ہے۔ اور جو ہزارہ ڈویژن ہے گڑھی حبیب اللہ سے ایک راستہ داخل ہوتا ہے لوہار گلی کے مقام پہ، سارا سال وہاں پہ انصار صاحب لینڈ سلائڈنگ رہتی ہے، بڑے بڑے خوفناک حادثات ہو چکے ہیں، کئی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، کئی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور وہاں بھی یہ خطرہ رہتا ہے۔ اور یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے جس پہ جو ہے وہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مظفر آباد کے علاقے دومیشی جو ہے وہاں پہ انصار صاحب ایک درجن گھر جو ہیں وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، اسی طرح مزید تقریباً 12 گھر جو ہیں انہیں جزوی نقصان پہنچا، اور وہ بھی جو وہاں سے پہاڑ سڑک رہا ہے اور لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، اس میں نہ صرف اسے خطرہ ہے بلکہ آزاد کشمیر جو ایس ڈی ایم اے ہے، اسٹیٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کی درخواست پر جو ہے جو مظفر آباد یونیورسٹی ہے اس کے شعبہ جیولوجی کے جو پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد بشار صاحب، انہوں نے اپنے جو ٹیم ہے، ٹیم عمران جناب ڈاکٹر محمد طیب ریاض اور خواجہ شعیب احمد جو ہیں ان کے عمرہ، انہوں نے ایک ابتدائی سروے جو ہے وہ کیا ہے، اور اس سروے کے دوران جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے یہ ایکٹیو جیلم فالٹ لائن پر واقع ہوئی ہے، اور جس نے ہزارہ اور مری فارمیشنز کے درمیان چٹانوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے مری فارمیشنز کی مٹی نے پانی جذب کر کے پھیلنا اور بیٹھنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ نے ایک بڑے رقبے کو متاثر کیا ہے، اور اس میں جو 170 نفوس پر مشتمل وہاں پہ ایک چھوٹا گاؤں ہے، ان کی فوری منتقلی کے لیے تجویز دی ہے اس کمیٹی نے اس اپنے سروے رپورٹ میں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے فوری طور پہ جو ہے ایک تفصیلی سروے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ابتدائی سروے ہوا ہے، اور انصار صاحب وہاں پہ جو ہے وہ نقل مکانی شروع ہو چکی ہے، اور بڑے اس دوران رکت امیز مناظر جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، کیونکہ اپنا گھر جو ہے انصار صاحب وہ چھوڑنا، ایک پرندہ جو ہے اگر آپ درخت کاٹ بھی دیں تو پھر بھی وہ اس جگہ پہ جا کے بیٹھے گا، تو ایک پرندہ جب یہ جو ہے یہ چیز نقل مکانی جو ہے وہ اس کے لیے ناقابل ہضم ہوتی ہے، تو انسان آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ کس حد تک جو ہے وہ وہاں پہ پریشان ہیں۔ اور ابھی اس حوالے سے وہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے انصار صاحب وہ دریائے نیلم کے بالکل دریا کے اوپر تک وہ آ گئی ہے، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں اور یہ لینڈ سلائڈنگ مزید ہوتی ہے تو اس سے جو دریائے نیلم ہے وہ بند ہو سکتا ہے، وہاں ایک نئی جھیل جو ہے وہ مرز وجود میں آ سکتی ہے، جس سے دریا کے روانے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ چیئرمین ضلع کونسل مظفر آباد جناب امتیاز احمد عباسی صاحب جو ہیں ان کی ہدایت پر دومیشی لینڈ سلائڈنگ متاثرین جو ہیں ان میں فی کس خاندان جو ہے وہ 25,000 روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ انصر صاحب یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ، اور اس روڈ کے علاوہ نیلم سے ایک اچھی خبر ہے کہ نیلم میں جو راستے بند تھے وہ کھول دیے گئے ہیں، یہ سیاحوں کے لیے بھی اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اسی طرح چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اس کا یہاں بھی جو ہے آزاد کشمیر میں کچھ مقامات پر جزوی طور پر رد عمل سامنے آیا ہے، لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، لیکن بڑا تھوڑے پیمانے پر
یہ چیز سامنے آئی ہے. اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آزاد کشمیر میں صدر ہیں چودھری یاسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو ہے عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں جو ہے یہ آرٹیکل 370 جو ہے یہ ختم کیا گیا تھا, اور 5 اگست 2023 کو اسی ڈیٹ کو جو ہے یہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا, جو کہ ایک مکافاتی عمل ہے. اسی طرح یہاں ملا جلا رد عمل ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, جبکہ جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. راجہ صاحب, وہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کیا شعر ہے, دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا تھا تو خوشیوں کے کچھ شادیانے جو تھے اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے بجائے تھے. بالکل ایسے اور آج وہی چیز وائس ورثہ ہو گئی ہے. سر مکافاتی عمل ہے نا, وہ قدرت کا ایک اپنا بری روایات کو لیکن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس آفاقی شعر کی اگر آپ روشنی میں دیکھیں تو شاید ختم کر دینا چاہیے. ایسے ہی ہے, خوشی کے اظہار کرنے کے بجائے جو ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور سبق سیکھنا چاہیے کہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس سے یہ حادثے پیش آتے ہیں. بے شک. جی آگے آپ بڑھیں, جو بات مزید آپ ایڈ کریں گے رائے صاحب. تو انصار صاحب, آزاد کشمیر میں اگر آزاد کشمیر کے سیاسی حالات دیکھیں تو آزاد کشمیر میں ابھی تک شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک جو کابینہ اناؤنس ہوئی تھی, ایک تو تاخیر سے اناؤنس ہوئی, پھر اناؤنس ہونے کے بعد ابھی تک محکمہ جات جو ہیں وزراء کو الاٹ نہیں کیے گئے. لیکن کیونکہ رواں ماہ یہ شنید ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ وفاق میں آ رہا ہے, تو نئے حالات کے مطابق آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کچھ لوگ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید جو فارورڈ بلاک ہے انہیں جو اسمبلی میں ایگزسٹ کرنے کے لیے, اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے جو مطلوبہ نمبر گیم ہے وہ انہیں حاصل ہے, تو شاید انہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی شاید ضرورت نہ پڑے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ پڑھنے کے بعد محکمہ جات جو ہیں وہ الاٹ کر دیے جائیں گے. اسی طرح انصار صاحب رواں ماہ 14 اگست کو جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کی لانچنگ ہو رہی ہے باقاعدہ, اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ سردار تنویر الیاس خان کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے عمران خان سے جو منعرف ہوئے تھے ممبران اسمبلی, ان کی ایک خاصی بڑی تعداد ہے, شاید چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں انہیں استحکام پاکستان کی قیادت شاید سونپتی جائے. لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کیونکہ ابھی تو آزاد کشمیر میں یہ اسمبلی جو ہے یہ لگتا ہے کہ اپنی مدت پوری کرے گی, اور جو قانون ہے فلور کراسنگ کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے یہ پھر لگتا ایسے ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں جب یہ اسمبلی اپنا ٹرنیور پورا کرے گی تو اس کے قریب یہ جو فارورڈ بلاک ہے یہ اپنا سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اکثریتی لوگ ہیں شاید پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے, اور کچھ ممبران اسمبلی ایسے بھی ہیں جو نون لیگ کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہاں پہ رائے صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا اب آپ کی توجہ ذرا منگلا ڈیم کی جو امپاؤنڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا سانگ ککری سے لے کے اس کے جتنے ارد گرد کے علاقے تھے ان میں کتنی بڑی تباہی 2019 میں ہوئی تھی, جس کی آج تک اشکشوئی بھی کسی کی نہیں ہوئی. جی وہ انصار صاحب وہاں پہ سروے ہوا تھا, متاثرین جو ہیں ان کی فہرستیں بننی تھیں, اربوں روپے کی ملاک تباہ ہوئی ہیں, انسانی جانیں بھی گئیں, زخمی بھی ہوئے لوگ. لیکن وہ 4 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ آج تک کسی بھی اس زلزلہ سے متاثرہ شخص کی جو ہے وہ مدد نہیں کی گئی, معاوضہ نہیں دیا گیا. معاوضہ تو خیر بہت چھوٹا لفظ ہے, اور نہ ہی ایک گھر جو ہے تباہ ہونا اس کا معاوضہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن آپ والی بات کی کچھ نہ کچھ اشکشوئی تو ہونی چاہیے تھی, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک. اب جو ہے منگلا کے حوالے سے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اوورسیزر جو لوگ وہاں رہتے ہیں 12-14 لاکھ ہمارے, ان کے گھر یہاں بنے ہیں. گھر سے اہم چیز ان کے ماں باپ ہیں یہاں پہ, بزرگ ہیں, بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, رشتہ دار ہیں. ان میں بہت زیادہ خوف کی کیفیت ہے راجہ صاحب. اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کی ڈویژنل انتظامیہ کو کرنا چاہیے, حکومت کو کرنا چاہیے, کس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ انصار صاحب یقیناً یہ ایک حساس معاملہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے خوف پیدا ہو. لیکن جو حقائق ہیں وہ
یقیناً جو منگلا ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے ابھی اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن انصاری صاحب جس طرح سے بھارت کا جو رویہ رہا ہے اچانک دریاؤں میں جو ہے وہ پانی وہ چھوڑ دینا، اور پھر اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو ان بارشوں سے ظاہر ہے کہ جب پانی کا لیول پورا ہو جائے گا تو پانی پھر چھوڑا جائے گا. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اسپیشلی جو 92 میں فلڈ آیا تھا تو اچانک جب پانی کھلا تو کراچی تک جو ہے وہ تباہی ہوئی تھی. اور اسپیشلی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو نشیبی علاقے ہیں منگلا سے اور یہ جاتلاں اور دیگر کھڑی کا جو ایریا ہے، اور پھر یہ آبادی بہت متاثر ہوئی تھی. پھر اسی طرح جہلم جو شاندار چوک ہے وہاں جو ہے چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہاں گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چل رہی تھیں وہاں پہ. تو یہ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وابڈا ہے انہیں اس حوالے سے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، صورتحال سے آگاہ رکھنا چاہیے. اور ہمارے جو یہاں انتظامیہ ہے، پولیس ہے، حکومت آزاد کشمیر ہے، یقیناً وہ لوگ بھی اسے مانیٹر کر رہے ہیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی کسی پریس ریلیز کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو اعتماد میں لیں اور اصل جو صورتحال ہے اس سے انہیں جو ہے وہ ان پکچر رکھیں. مطلب جو تہمات کی اور افواہوں کی وجہ ہوتی ہے وہ درست انفارمیشن کا نہ ہونا ہوتی ہے، تو یہ گیپ جو ہے برج اپ کرنا چاہیے. جی. لیکن میں انصر صاحب سمجھتا ہوں کہ اب تک جو ہیں حالات مکمل کنٹرول میں ہیں، کوئی فکر پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن یہ جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا، اللہ نہ کرے اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں یا اچانک جو ہے مقبوضہ کشمیر سے جو وہاں پہ انڈیا قابض ہے وہ مکار دشمن ہے، ہمیشہ کئی دفعہ وہ اطلاع نہیں کرتے، حالانکہ وہ پابند ہیں لیکن اس کے اطلاع کرنے کے، لیکن وہ اچانک پانی کھول دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کی اچانک صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی پہلے سے پیش بندی ہونی چاہیے، تاکہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ پچھلے سالوں کے دوران ایک موقع پہ ایک دن کے اندر ہندوستان نے جو ریلا چھوڑا تھا 10 فٹ پانی اس ڈیم میں ایک دن میں بڑھا تھا. 10 فٹ پانی. جی. تو اتنا کوشن پھر ہمیں رکھنا چاہیے نا. ایسے ہی ہے. جی. تو سامعین، آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. موضوعات کے اوپر ہم نے ایک پیش لفظ آپ کے سامنے رکھا، ایک جو ابتدائیہ ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ہم اپنے مہمانان گرامی کی طرف چلتے ہیں اور ان کی قیمتی آراء کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی سامعین، اس وقت ہمارے موضوع کے پہلے حصے کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو ریلیونٹ پرسنالٹی ہیں جیولوجی کے شعبے کے آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے جو سابق چیئرمین سربراہ رہے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر بشارت صاحب نے ہمیں مظفر آباد سے جوائن کیا ہے. جناب پروفیسر بشارت صاحب، آپ اس سروے کی کرنے والی کمیٹی کے پوری ٹیم کے آپ سربراہ تھے جس نے دومیشی مظفر آباد کے مقام پہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اس پہ رپورٹ مرتب کی ہے. ہم نے اخبارات میں اس کے متعلق پڑھا ہے. میں چاہوں گا کہ جتنے سننے والے پوری دنیا میں اس وقت آپ کی بات سن رہے ہیں، ذرا بتائیں گے کہ اس کے سیلینٹ فیچرز کیا کیا ہیں، کیا آپ کی رپورٹ کے اندر چیزیں ہیں. بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس حوالے سے بات کرنے کا، کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور آج کے حوالے سے ہمارے ہاں کیونکہ کافی حد تک لوگوں میں جو ہے نا یہ وہ سننا چاہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا وہاں پر جو اتنی بڑی لینڈ سلائڈ ہوگی. تو اب میں اپنے سامعین کے لیے عرض کرنا چاہوں کہ SDMA کی تحریک پہ جو ہے نا ہم نے وہاں دومیشی لینڈ سلائڈ کا جو ہے نا وہ وزٹ کیا اپنے دو میرے کولیگ ڈاکٹر طیب ریاض اور خواجہ شعیب کے ساتھ. تو وہاں پر جو ہم نے جا کر موقع پر جو لینڈ سلائڈس کو ہم نے وزٹ کیا ہے، وہاں پہ ہم نے جو لوگوں سے معلومات لی ہیں اور جو وہاں کی جو چیزوں کو دیکھا ہے، اس کے بعد ہم نے ایک ٹیکنیکل رپورٹ مرتب کی ہے جو تقریباً 10 صفحات پر مشتمل ہے، اور وہ ہم نے حکومتی ادارے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو سبمٹ کروائی ہے. اس رپورٹ کی روشنی میں وہاں پر لوکل لوگوں کو فوری طور پر جو ہے نا اس جگہ کو خالی کروایا جائے تاکہ ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے. اصل میں جو پرابلم ہے جس جگہ پہ یہ لینڈ سلائڈ ہوئی ہے، یہ ایک ایسے ایریا ہے جہاں سے جہلم فالٹ لائن جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی ہے، اور بالکل جہلم فالٹ کے along ہی یہ لینڈ سلائڈ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جہلم فالٹ اور مظفر آباد فالٹ دو مین فالٹ لائنیں ہیں جو
مظفر آباد سے اس وقت جو ہے نا وہ گزر رہی ہیں. اور 2005 میں جو ہے وہ مظفر آباد فالٹ ایکٹیویٹ ہوئی تھی, لیکن جو جیلم فالٹ ہے یہ ابھی تک جو ہے نا اس کے لوگوں کو ارتھکویک اس طرح نہیں آیا, لیکن یہ بھی ایک ایکٹیو فالٹ کے طور پر جانا جاتا ہے. تو وہاں کی جو باقی صورتحال کے مطابق ہم نے جو دیکھی ہے بنیادی طور پر ایک پرانی لینڈ سلائڈ تھی, اور اس پرانی لینڈ سلائڈ ہی ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے, کیونکہ پچھلے عرصے میں بارشیں جو ہیں وہ معمول سے کافی زیادہ ہوئی ہیں, اور ان بارشوں کا بھی اس میں ایک بڑا اہم رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی لتھالوجی ہے بنیادی طور پر وہ زیادہ تر کلے ڈومیننٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہی بارشیں جب کلے میں ہیں تو ایک خاص حد تک اس کی جو ہے نا کیپیسٹی ہوتی ہے وہ پانی کو ایبزارو کر سکیں. تو اس کے بعد اس کا جو ہے نا جب وہ ایک کیپیسٹی اس کی جو ہے نا وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں سویلنگ کا جو ہے نا ایک کمپوننٹ شامل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ میٹیریل جو ایک فلو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ اس طرح کا فینامینا وہاں پر موجود پایا گیا ہے. اور ابتدائی طور پر جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی وہ صرف وہ اپر علاقے میں ہوئی تھی, لیکن بعد میں 2 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نیچے دریا تک جو ہے نا اس کی ڈسپلیسمنٹ ہونا شروع ہوئی ہے, اور جو ایک بڑا خطرے کے الارم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پیچھے بہت بڑا میٹیریل جو ہے وہ موجود ہے, اور اگر وہ سارا میٹیریل جو ہے وہ دریا تک ایک ہی بار جانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بہت حد تک امکانات ہوتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر ایک مصنوعی جھیل دریا کو روک مصنوعی جھیل بھی بن سکتی ہے. تو یہ ہم نے اپنی اس رپورٹ میں جو ہے نا ان کو یہ سفارشات دی ہیں, اور اس سے کیسے نمٹنا جا سکتا ہے اس سلسلے میں بھی ہم نے ان کو کچھ تجاویز جو ہیں وہ دی. جناب پروفیسر ڈاکٹر بشارت صاحب, چونکہ آپ اپنے شعبے جیولوجی کے شعبے میں آپ ایک اتھارٹی ہیں, اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی آپ کی ہیں, مختلف جرنلز میں آپ کے پیپرز وغیرہ آتے رہتے ہیں. 2005 کے زلزلے کے بعد کچھ ریکمنڈیشنز اس وقت بھی دی گئی تھیں, بدقسمتی سے ہم نے سنا کہ شاید ان پہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل نہیں ہوا. تو کیا ہم کسی بڑے حادثے کے لیے خود جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں خطرے کو, کیا کر رہے ہیں ہم؟ بالکل درست آپ نے فرمایا. 2005 کے بعد کیونکہ یہ ایریا جب ارتھکویک آیا اس کے بعد اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بہت سے جو تحقیقات تھے ان کا ایک یہ مرکز رہا ہے ریسرچر کا, اور انہوں نے اس ایریا پر بہت ریسرچ جو ہے نا وہ کی ہے, وہ ارتھکویک کے حوالے سے بھی کی ہے اور لینڈ سلائڈ کے حوالے سے کی ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ آج جتنا لٹریچر اس ایریا پر آپ کو لینڈ سلائڈ کے حوالے سے یا ارتھکویک کے حوالے سے ملے گا تو بہت کم کسی دوسرے ایریا میں اتنی ریسرچ جو ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس ریسرچ کو جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر پاتے, اس کو ادارے جو ہے نا وہ ایک سیریس طور پر لے کر اس پر اقدامات نہیں کرتے, اور جس کی وجہ سے ہمیں بار بار اس قسم کے جو ہے نا ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو بات آپ نے ارتھکویک کے حوالے سے کی تھی اس وقت تو بڑا ایک فوکس تھا اس ایریا پر, اور یہاں لوگوں کو بہت حد تک تجاویز دی گئی تھی کہ کس طرح وہ یہاں کنسٹرکشن کریں, کون سی ایریاز ہیں جو کنسٹرکشن کے قابل ہیں, اور کنسٹرکشن میں جو میٹیریل استعمال کرنا وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہاں پراپرلی ان چیزوں کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے, کوئی اس طرح کی اتھارٹی نہیں بنائی گئی ہے جو چیزوں کو پراپرلی دیکھ سکے, ان بلڈنگ کوڈز پر اس پر عمل درآمد کر سکے, اور پرٹیکولرلی وہ ایریاز جو ہیزرڈ زون میں آتے ہیں جن کو ڈکلیئر کیا گیا کئی بار کہ یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں مستقبل میں لینڈ سلائڈ کے خطرات موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں کی تعمیرات ان ایریاز میں ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے جو مکانات تعمیر کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا مستقبل میں نہ صرف ان کی انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ بڑھ سکتا ہے بلکہ ان کے باقی مالی نقصانات کا بھی ان کو سامنا ہو سکتا ہے. یہاں پہ میں ایک آپ سے رہنمائی چاہوں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر بشارت صاحب. آپ اہل علم لوگ ہیں, اور آپ جیسے لوگ کسی بھی سوسائٹی کی سمجھیے کہ ایک ایسی پراپرٹی ہوتے ہیں جسے انٹلیکچوئل پراپرٹی ہم کہہ سکتے ہیں, ایسٹ ہوتے ہیں, آپ لوگ اثاثہ ہوتے ہیں قوم کا. آپ کی ریکمنڈیشن 1 2 3 4 کیا ہے؟ کیا مظفر آباد میں لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کی, انخلا کرنے کی ضرورت ہے؟ باقی علاقوں میں بھی کوئی مزید بڑے لیول کا سروے وہاں کنڈکٹ کرانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بارشیں تو ہو رہی ہیں, جو فالٹ لائنز ہیں وہ اینی ٹائم ایکٹیو ہو سکتی ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں پروفیسر صاحب اس حوالے سے؟ جی ایک بات تو جو میں اپنے قارئین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں, دیکھیں یہ اس طرح کی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یا جو اس قسم کے جو ایریاز ہیں جو جیولوجیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہاں سے اس طرح کو ڈر کر لوگوں کو ڈسپلے کرنا جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس طرح کی قدرتی آفات آ رہی ہیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت بڑی آفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور پاکستان جیسا ملک جو اس وقت یہاں تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ آبادی اس وقت ان خطرات کی زد میں رہ رہی ہے. ہمیں ان خطرات سے نمٹنا ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے.
ان کو سائنسی بنیاد پہ ہم نے چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. جہاں تک بات لینڈ سلائڈ کی حد تک ہے، دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پوری آبادی کو ڈسپلیس کر سکتے ہیں یا ان کو دوسری جگہ لے جا سکیں. ہم نے بے شمار جگہوں پہ ایسے ہاٹ اسپاٹ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اپنی تحقیق میں، ریسرچ میں. ان ہاٹ اسپاٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں پر پراپرلی جو ہے نا وہاں پر لوگوں کو ایویکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسا لوہار گلی کا ایک ایریا اگر آپ کو یاد ہو مظفر آباد میں، بڑا سیویئر تھریٹ ہے وہاں پر لوگوں کو، اور بہت حد تک ہم نے پہلے بھی حکومتی لیول پر اور باقی لوگوں کو مطلع کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو ایویکیٹ کرایا جائے، کیونکہ وہ ایریا بھی بہت زیادہ خطرے کے زد میں ہے اور کسی وقت بھی وہاں کو بڑا نقصانات ہو سکتا ہے. اس طرح کے باقی بھی جو ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پاسبلٹیز ہے، صرف ان ایریاز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا پورا جو ماسٹر پلان جو ان کو ایسے مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی جگہوں پہ جہاں کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی ہے پابندی لگانے کی ضرورت ہے، اور ایسے ایریاز کو پارک یا جنگلات کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ اس کے لیے ہمیں رکھنا چاہیے. تو یہ ایک لانگ ٹرم الگ ہے، لیکن شارٹ ٹرم کے طور پر ہم جو ہے نا ہم نے ایسے ہاٹ اسپاٹ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پر اگر حکومت ان پر جو ہے نا پر وقت انتظام کر سکے تو میرے خیال میں بہت سے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر بشارت صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ دھولائی کے مقام پہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑک بند ہے، اور اسلام آباد اور مظفر آباد کے جو زمینی رابطہ ہے وہ منقطع ہے. اور اگر ہزارہ ڈویژن یا گڑھی حبیب اللہ کے راستے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک تو جو راولپنڈی اسلام آباد یا جو ساؤتھ کا ایریا ہے آزاد کشمیر کا، یہاں سے جانے والوں کو وہ بہت دور بھی پڑتا ہے. اور دوسرا جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ لوہار گلی کے مقام پہ جو ہے وہ بڑی خطرناک وہاں پہ صورتحال ہے. وہاں پہ سارا سال جو ہے وہ بارشوں کے علاوہ بھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے. تو ہم گزشتہ 75 سال سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوالا روڈ ہے یہ یہاں گو کہ سڑک بھی کشادہ کی گئی، کئی جگہوں پہ جو ہیں وہ حفاظتی پشتے بھی تعمیر کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ رکا نہیں. تو اس کی کوئی متبادل یا مستقل جو ہے حل اس کا کہ تاکہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ جاری رہ سکے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی تجاویز ہو سکتی ہیں جس سے جو ہے یہ ٹریفک کی روانی کو باہر رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ ہمارے دو بڑے مین روٹ ہیں، اور یہاں کیپٹل کا جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی یہی دو روٹس ہیں جن کے ذریعے ہم اسلام آباد سے جو ہے منسلک ہیں. ہمیں ان پر بڑی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کو کوالا روڈ پر ابھی جو ہے نا نیچے نے بڑے پیسہ بھی لگایا اور نے بڑے کام بھی کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ تھوڑا سا سائنٹیفک کام نہیں کرتے ہیں. یہ ایک روٹین کے طور پر جس جگہ بھی ان کو جہاں پر لگایا کہ کوئی لینڈ سلائڈ ہے، انہوں نے دیواریں لگانا شروع کر دی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے شاید سیفٹی آ جائے گی، کیونکہ ظاہر سائنٹیفکلی ہر لینڈ سلائڈ کو جو ہے ہم ڈفرینٹ قسموں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر ایک کا ایک الگ سولوشن دیا جاتا ہے. جس طرح بھی آپ نے بات کی دھلائی کی، تو دھلائی ایک مڈ فلو کی کیپیسٹی جو ہے وہاں موجود ہے اور یہ بڑے عرصے سے موجود ہے اور اس نے کسی وقت بھی ٹریگر ہونا تھا. تو مڈ فلو کو آپ کسی دیوار کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا ہے، اس کا ایک الگ پورا وے ہے، اس کو ایک پیسج چاہیے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ بر وقت اس پر اقدامات کرتی حکومت اور ایک ایلیویٹڈ اسٹرکچر وہاں سے بنا کر جو ہے نا وہ روڈ کے ساتھ منسلک کرتی تاکہ اس کا راستہ روکا نہ جاتا. تو ہم تو بعض اوقات نیچر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو ممکن نہیں ہوتا. اگر سائنٹیفک سولوشن کی طرف جائیں اور اس کی مکمل اسٹڈی کروائیں اور ساتھ بر وقت اس کے جو جہاں کی پرابلم ہے اسی وقت اس کو جو ہے نا ٹیکل کیا جائے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جائے، جب کوئی لینڈ سے ٹریگر ہو جائے، جب کوئی ارتھکویک آ جائے، پھر اس کے بعد ہمارے اس طرف تو جو آتی ہے ہم لوگوں کی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جس وقت کافی حد تک وقت پہلے گزر چکا ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے کے کام کرنے کے ہوتے ہیں، پری ڈیزاسٹر ان کو ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر ڈیزاسٹر آنے سے پہلے یا کسی اس قسم کے ایونٹ آنے سے پہلے ہمیں تیار ہونا چاہیے ان جگہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ایریا کس قسم کا ہے، کیسے ہم یہاں پر اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے پیسے کو ضائع ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ سائنٹیفکلی کام کو جو ہے نا وہ اتنی امپورٹنس ابھی ہمارے ہاں محکمے نہیں دے رہے. وہی روایتی طریقہ کار کو لے کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیکیدار نے ان کو جو ہے نا بتا دیا تو اسی پر انہوں نے کام کرنا ہے. تو یہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر بشارت صاحب، یہاں پہ میں آپ کی مزید ایک توجہ دلانا چاہوں گا. ایک برننگ ایشو ہے، جس طرح یہ نارتھ کے علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں، ساؤتھ میں یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا آبی ذخیرہ منگلا ڈیم موجود ہے، جہاں پہ 75 لاکھ ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے یہاں پہ امپاؤنڈنگ کے بعد 1242 کو جب یہ ٹچ کرتا ہے تو یہ تربیلا سے بھی بڑا بن جاتا ہے. وہاں 67 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جمع ہوتا ہے. تو منگلا ڈیم میں اب 75 لاکھ سے زیادہ پانی یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے. منگلا ڈیم میں کے حوالے سے یہاں پہ
2019 میں ایک پراسرار سا زلزلہ آیا تھا 24 مئی کو، جس میں کافی جانی نقصان بھی ہوا تھا، عمارتیں بھی کافی گری تھیں. اس حوالے سے لوگوں میں یہ بات تب سے لے کے اب تک یہ ایک صحیح فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ جب بھی منگلا ڈیم میں امپاؤنڈنگ جو ہے پیک لیول کی طرف جاتی ہے تو پراسرار سے ٹریمرز آتے ہیں اس علاقے میں. تو اس حوالے سے کیا آپ ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ پانی کے بوجھ سے کوئی فالٹ لائن ایکٹیو ہو جائے یا ٹریمرز آئیں؟ کیا کہیں گے آپ سر؟ یہ 2019 کا جو افقک آیا تھا اس کے فوری بعد یہاں پر چیف سیکرٹری لیول صاحب نے ہمیں ہدایت کی تھی، بلکہ میں اور ڈاکٹر رستم صاحب ہماری ٹیم انسٹیٹیوٹ آف جیولوجی نے وہاں جا کر بنیادی طور پر سروے کیا تھا کچھ جیو فزیکل، اور اس کی ایک ہم نے کمپلیٹ کمپریہنسو رپورٹ جنریٹ کی تھی جو بعد میں اس وقت ڈان اخبار میں بھی پبلش ہوئی تھی. اس رپورٹ کے حوالے سے جو تجاویز ہم نے دی تھی، ظاہر ہے وہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے اور ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اسٹریسز ڈیولپ ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ریزروائر میں جب پانی کا پریشر بڑھتا ہے وہ بھی ایک فیکٹر کے طور پر جانا جا سکتا ہے کہ اس سے بھی سٹریسز میں ظاہر اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں کیونکہ کمپریہنسو ورک آلریڈی ہو بھی چکا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ اپنی تحقیق کی ہے اور جو پبلش بھی ہو چکی ہوئی ہے اس میں انہوں نے ان فیکٹرز کا ذکر کیا ہوا ہے. تو باقی جہاں تک آپ فردر فیوچر کی بات ہے تو ظاہر ہے جب تک اس کا مزید ڈیٹیل سارا سروے نہ کیا جائے اس ایریا کے اندر، اور خاص کر وہ منگلا ڈیم کے جو ریزروائر کا ریکارڈ ہے کہ وہ کہاں کہاں کس کس لیول پر اس کا جو ہے نا واٹر لیول آتا ہے، وہ جب تک ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا تو کچھ کہنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا اس حوالے سے. لیکن ایک فیکٹر جہاں باقی فیکٹرز ہیں اس میں سے ایک فیکٹر ہم اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بھی اسٹریسز میں اضافے کا سبب بنتا ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر بشارت صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، آپ نے ہماری رہنمائی کی، آپ کو ہم آئندہ بھی اپنے پروگرام میں زحمت دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ، مہربانی آپ. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہیں گے بشارت صاحب نے جو بات کی؟ انصار صاحب، پروفیسر صاحب جو ہیں کیونکہ وہ جیولوجی کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، ان کی جو رائے ہے، ہماری انصار صاحب بدقسمتی یہ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے 2005 میں زلزلہ آیا اور زلزلہ سے کتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، اور اس وقت بلڈنگ کوڈز متعارف کروائے گئے کہ اگر ان کا، کیونکہ جو لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں وہ زلزلے کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ جو بلڈنگ کلیپس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور آپ نے خود بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ فوکوشیما یا کہاں پہ جو زلزلہ آیا تھا یہاں جاپان میں دنیا میں آتے رہتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پہ زلزلے آتے ہیں، اور وہاں پہ جو انہوں نے وہ ان کی جو حفاظتی اقدامات ہیں ان پہ وہاں پہ بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے. وہاں عمارات انصار صاحب ایسے مٹیریل کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں، فار ایگزامپل ہم یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، یہ بلڈنگ کلیپس ہو جاتی ہے تو وہ جناب ہم کپڑے جھاڑ کے جناب پھر چل پڑیں گے، انسان اس سے کم از کم. اور یہاں جو بلڈنگ کوڈز متعارف کروائے گئے وہاں نہ تو ہم لوگ جو ہیں وہ گھر پلازے یا دیگر جو ہم تعمیرات کرتے ہیں اس میں ان بلڈنگ کوڈ جو ہیں ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے وہ بھی اس میں دلچسپی نہیں لیتے یا کسی اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اگنور کر دیتے ہیں، تو جو ہماری تباہی کا باعث بنتا ہے. تو یہ جو انہوں نے تجاویز دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو اور جو متعلقہ شعبے ہیں انہیں اسے بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس کا بعد میں بیٹھ کے ماتم کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے تھوڑا سا زندہ قوموں کے فٹ سٹیپس پہ چلنے کی کوشش کی جائے. نارتھ کے اندر مظفر آباد، ساؤتھ کے اندر میرپور، دونوں جگہ پہ چیلنجز موجود ہیں. سامعین، آپ سن رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت ایک ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے کہ جن کے متعلق میرا اور راجہ حبیب اللہ خان صاحب کا ڈے ون سے یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑے قد کی شخصیت ہے اور ان کے لیے آزاد کشمیر کا میدان جو ہے چھوٹا ہے. سابق صدر FPCCI، سابق وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودھری محمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب چودھری سعید صاحب، اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی ایپروگیشن کے حوالے سے اپیل کی سماعت ہو رہی ہے انڈین سپریم کورٹ کے اندر. آپ اس تمام صورتحال کو کیسے کومنٹ کریں گے؟ کشمیر جو کہ انڈر سیج ہے، انڈر اٹیک ہے 47 سے بہت پہلے سے لے کے اب تک. یہ
جو خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد مودی حکومت نے یک طرفہ فیصلے کرنا شروع کیے. وہاں پہ قابض تو تھے ہی لیکن ہندوستانی آئین میں تبدیلیاں کرنا شروع کی, تو جو کچھ کشمیریوں سے بند پڑا وہ کیا. لیکن ہم بدقسمتی سے دنیا کی توجہ, یہ جو کمٹمنٹ تھی ایک مخصوص حیثیت کی, یہ ہمارے ساتھ نہیں تھی. پلیبسائٹ کی جو کمٹمنٹ تھی وہ اقوام متحدہ کے ساتھ تھی, لیکن بدقسمتی سے دنیا اس پر نہیں جاگی, اور شاید ہماری بھی کچھ غلطیاں ہوں کہ ہم نے کچھ اس پہ اس طرح ری ایکٹ نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہندوستانی گورنمنٹ کو شے ملی اور انہوں نے یہ سارا کام کیا. لیکن اب چونکہ یہ معاملہ ہندوستانی سپریم کورٹ تک چلا گیا ہے, اور جو کچھ ابتدائی ریمارکس آئے ہیں اس میں لگتا ہے کہ چونکہ اس میں اسٹیٹ اسمبلی کی قرارداد یا منظوری ہوتی کہ جی ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا خصوصی حیثیت ختم کر کے ہمیں ہندوستانی یونین کی ایک اسٹیٹ تصور کیا جائے, پھر تو شاید یہ ممکن ہوتا. وہاں ڈمی وہ بھی بنتی رہی, اسمبلی بھی بنتی رہی, انتخابات صحیح طریقے سے نہیں ہوئے, جس کے نتیجے میں یہ سارا کشمیری یہ بات سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہماری آواز کو ہندوستان کے اندر یا ہندوستانی قیادت سننے کو تیار نہیں ہے, اور اس انتخابات کے بائیکاٹ کے نتیجے میں یہ تحریک چلی اور پھر یہاں تک پہنچی. اب اگر یہ بات, چونکہ میں ہندوستان کا آئین پڑھا نہیں, یہ جو سپریم کورٹ آف انڈیا کا جو کمنٹس ہیں ججز کے وہ پڑھیں کہ جی یہ کہاں پر ہے, وہ منظوری کہاں پر ہے, تو وہ منظوری تو نہیں ہے. تو شاید اللہ کی طرف سے کوئی ہندوستان کو جو مودی کو اپنے منہ کی کھانی پڑے اور کشمیریوں کا اسٹیٹس بحال ہو جائے جو ہندوستانی آئین نے ان کو یہ حق دیا تھا کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے تب تک یہ ان کا خصوصی اسٹیٹس برقرار رہے گا. دوسری بات وہ جو 35A کی ہے کہ جی جو رائٹ آف جو ڈومیسائل ہے یا وہ حیثیت ہے باشندہ ریاست کی, وہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. مہاراجا نے اپنی ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہ ارد گرد بہت بڑے ملک تھے تو کہیں اس کا اسٹیٹس بدل نہ جائے, تو اس کے لیے کیا تھا. اس پہ بھی اگر سیریسلی عمل کیا جائے تو کشمیر کا حال تو آخر میں بتا دوں کہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ہوگا. اور اگر میں یہ عرض کروں کہ جو گورنمنٹ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی 18 تک جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ جہاں مذہبی یا یہ جو سرحدی یا ہمارے ساتھ ان کی لگاؤ ہے, ہم ایک جیسے لوگ ہیں, ریاست دونوں طرف رہتے ہیں, بہت سارے معاشی انٹرسٹ کریٹ کیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے, جس میں بالخصوص یہ M3 بننی تھی جس پر ہر طرح کی ٹریفک آنی تھی. کشمیر سے سری نگر سے چلنے والا بندہ 2 گھنٹے میں مظفر آباد اور آدھے گھنٹے میں مانسہرہ سے چین کی اتنی بڑی مارکیٹ تک پہنچ جاتا. افتخار آباد سے بھی ٹریفک اس پہ آنی تھی, جموں سے سیالکوٹ سے جو ٹریفک آنی تھی وہ اسی موٹر وے پہ آنی تھی. تو نواز شریف صاحب کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کا معاشی انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ کیا جائے, تاکہ جو اس جنگ, اس جو اربن وارفیئر ہے وہاں پہ آزادی کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں جو ان کو معاشی طور پر نقصان ہوا اس کو بھی کور کیا جا سکے. تو یہ ایک بڑی اچھی اپروچ تھی اور بدقسمتی سے وہ جاری نہیں رہی, جس کی وجہ سے پورا کشمیر کا مسئلہ ڈیٹریک ہوا. لیکن اب جہاں کشمیری اپنے طور پر اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں, وہاں پہ اب آئینی جنگ بھی ایک شروع ہو گئی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور کہیں ان کو عقل آئے کہ بھی جو فیصلہ ہے وہ کشمیری کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں پہ روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, چودھری سعید صاحب آپ سے بات کریں گے. چودھری سعید صاحب, علی سوجل راولہ کوٹ سے سماجی رہنمائی سردار محمد افسر صدوزئی صاحب, اسی طرح برطانیہ سے مبشر لون صاحب, راجہ وقار علی صاحب, امریکہ سے M.H. انصاری صاحب اور میرپور سے Z.A. مرزا صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہے یہاں آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بڑے منصوبہ جات تھے, جن میں لیپا ٹنل تھا, اسی طرح نیلم اور جی بی کو ملانے کے لیے تھا, M روڈ تھی, اس سمیت 7 میگا پروجیکٹس تھے جو آنے والی حکومت نے ڈراپ کر دیے تھے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آیا اگر میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی عام انتخابات میں دوبارہ حکومت آتی ہے تو جو آزاد کشمیر میں ترقی کا عمل رک گیا تھا, کیا وہ دوبارہ شروع ہو پائے گا؟ میں ان لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے اس بات کو یاد رکھا اور آج ایکنالج کیا کہ میاں نواز شریف, اور میں آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو نقطہ تھا. اب دیکھیں, میں پہلے صرف M12 جو لاہور سے سیالکوٹ سے کھاریاں اور منگلہ سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے اسلام آباد, اس کا ایک لنک جو انٹرچینج بننا تھا منگلہ کا, جو M پہ جوائن ہونا تھا, جو کھاڑک گرنو سے ہوتی ہوئی دریائے جہلم کے سیدھے ہاتھ پہ جا کے منگلہ کو آلہ چلی جانی تھی,
اور کوآلا سے پھر اس کو اکراس دی ڈیم جانا تھا اور ہمیں اپنی سائڈ پر روڈ کو امپروو کر کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی روڈ ہے تو یہ کرنا تھا. لیکن جو اس کا بینیفٹ تھا وہ کشمیر سے آنے والی جو سری نگر سے آنے والی ٹریفک تھی 135 کلومیٹر وہاں سے 1.5-2 گھنٹے میں اچھی سڑک پہ وہ فاصلہ طے ہونا تھا اور وہ چین کی اور سینٹرل ایشین ریپبلکس تک ایکسیس مل جانا تھا, افغانستان تک ایکسیس ملنا تھا. کشمیریوں کا ایک بڑا معاشی انٹرسٹ یہاں پہ تھا. دوسرا جو اس کا راستہ تھا وہ جو جموں سے ٹریفک آتی سیالکوٹ وہ بھی اسی پہ چڑھنی تھی اور افتخار آباد سے آنے والی ایون اولار سے جو کوٹی تھی ترینوٹ سے آنی تھی اس کو بھی یہاں سے گزرنا تھا اور یہ بینیفٹ آنا تھا. یہ تو ایز اے ہول اسٹیٹ جموں کشمیر کا جو ریاست کے اندر بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اگر نو برج بنتا ہے تو اس کے ساتھ سیاق کے مقام پر ایک بڑا چینیوں کے ساتھ مل کر انڈسٹری اسٹیٹ بنانے کا ارادہ رکھتی تھی حکومت اس وقت کی کہ جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے جو را مٹیریل دنیا سے آئے وہ یہاں آئے اور مینوفیکچر ہو کے چائنیز مارکیٹ تک جائے اور جو چائنیز را مٹیریل ہے اس کی اسمبلی یہاں اور یہاں سے آگے گوادر کے راتے ایکسپورٹ ہو. تو ایک مڈل پوائنٹ پہ بہت بڑی مینوفیکچرنگ فیسلٹی آنی تھی جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے, ٹیکس ریونیو اکٹھا ہونا تھا اور ایک بڑی سنگ میل ہونا تھا ریاست جموں کشمیر کی ترقی میں. لیکن بدقسمتی سے سارے پروجیکٹس رکے. میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں اور میں اس کے لیے آپ کو بالکل اتھینٹکلی کوئی اے سے نہیں سنی سنائی نہیں کہہ رہا, میں اتھینٹک بات کہہ رہا ہوں جو شاید خاقان عباس صاحب اور میاں صاحب سے بھی بات ہوئی کہ یہ جو ٹرپل ایم ہے جب کلوز ہونے لگا سی پیک کے جو ایگریمنٹ تھے تو میاں نواز شریف نے مسٹر شی جو پاکستان کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں شیپنگ جو چائنیز صدر ہیں ان سے کہا کہ مسٹر شی آئی ہیو اے پرسنل ریکویسٹ فار ون پروجیکٹ ٹو بی انکلوڈیڈ. تو ان کا جی بولیں کیا ہے تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے اس روڈ کے لیے کہا جو ٹرپل ایم جس کو کہتے ہیں آپ. تو مسٹر شی نے اپنے چیف پلاننگ کی طرف دیکھا اور جب وہاں سے گردن ہری افرمیٹو بات آئی تو مسٹر شی نے بھی اس کو افرمیٹولی کنوے کیا میاں نواز شریف صاحب کو جس کے نتیجے میں ہمیں وہ ملی. وہ سی پیک سے ہٹ کر پروجیکٹ تھا صرف اور صرف کشمیریوں کے انٹرسٹ میں. مجھے اسی طرح جو شونٹر بائی پاس ہے یا جو ٹنل ہے لیپا اگر وہ بن جاتی تو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ہم ادھر سے آتے ہوئے لیپا کی سائڈ سے اگر آئیں اور گلگت بلتستان پہنچ جاتے اور وہاں سے آگے ہمارا کشمیر کا سفر سوری چائنا کی دین اسکائی واز دی لمٹ. پھر آسمان تھا ہماری جو لمٹ ہے. اور یہ اکنامک ویژن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے علاوہ اس پاکستانی لیڈرشپ میں کبھی آیا ہی نہیں کہ جی میاں جو کشمیریوں کو الانگ سائڈ لے کر چلنا چاہتے تھے کہ جی یہ بھی ہماری ترقی کے پہیے میں شامل ہوں. چوئی صحیح صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت سا قیمتی وقت آپ نے دیا, ہماری رہنمائی کی. آپ کو آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے چوئی صاحب. تھینک یو ویری مچ. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیا آپ تجزیہ کریں گے؟ چوئی صحیح صاحب نے ایٹ لینتھ گفتگو کی ہے. جنید انصر صاحب کشمیر کے حوالے سے, آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے, میرپور کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے, آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ایک بڑا ویژن رکھتے ہیں چودھری محمد سعید صاحب. انہوں نے بڑے کھل کے باتیں کی ہیں اور جو ہے اس صورتحال میں انصر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہماری ترجیحات ہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور پھر دوسرے نمبر پہ جو لوگوں کی یہاں پہ بے روزگاری ہے اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ لوگوں جو مہنگائی کی ایک ویو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نکلنے کے لیے جو ہے ہمارے جو ڈیموکریٹس اور بیوروکریٹس ہیں انہیں بھی اس کے کوئی مستقل حل پہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے جی. سامعین, ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے لندن برطانیہ سے ایک ایسی شخصیت جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, جن کا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے, چودھری دلپذیر. جناب چودھری دلپذیر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی دنیا میں کشمیری آباد ہیں, بالخصوص برطانیہ کے اندر, جب مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہندوستانی فوج کوئی ظلم کرتی ہے, زیادتی کرتی ہے, تو لندن سے لے کر جتنے شہر ہیں برطانیہ کے وہاں پر کشمیری اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے, جب ہندوستان نے 5 اگست 2019 سے لے کے اب 4 سال گزر چکے ہیں,
کشمیری مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. اب لوگوں کا مورال کیسا ہے برطانیہ کے اندر؟ دیکھیں اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں نا پورے برطانیہ میں، یقین کریں اتنا جوش اور اتنا خروش تھا. اس طرح لوگ، بچے، عورتیں، جوان اور بزرگ ہمارے وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور سخت ترین بارش تھی. لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، یعنی تقریباً 1 میل کا فاصلہ ہے پارلیمنٹ اسکوائر سے لے کر اور برطانیہ جو بھارت کی اپنا ایمبیسی ہے وہاں پر، تو وہ وہاں پہ لوگ پیدل چل کے آئے. کسی کے پاس چھتری تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن بارش لگی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے اپنا یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈا نہیں کیا، بلکہ اسی جوش و جذبے سے نعرے لگاتے ہوئے پہنچے کہ اپنے بھارت اپنی فوجیں نکال دو. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا جذبہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا. 4 سال 70 سال سے کشمیری بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہاں پر برطانیہ میں رہ کر ہر ان کے جو بھی دن ہیں، خاص کر جو یہ 5 مئی والا، تو 4 یعنی 5 اگست والا 4 سال ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بران وانی والا ہے جو 8 جولائی کو ہوتا ہے، اس سے والے جو بٹ صاحب تھے ان کا. اسی طرح یعنی خاص کر 27 اکتوبر کو جب بھارت نے یہ اپنا گراؤنڈ کھیل کھیلا تھا، وہ آگے یعنی کشمیر میں اس نے آگے قبضہ کیا تھا. تو یعنی لوگوں کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، اور لوگ اپنی نسل کو، ینگ بچے جو آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ دنیا کو بھی پتہ چل جانا چاہیے اور بھارت کو بھی کہ جب تک دنیا میں کشمیری زندہ ہیں، جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے، یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی. اس تحریک کا ایک ہی حل ہے کہ وہاں پہ لوگوں سے رائے لی جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان، انڈیا یا انڈیپینڈنٹ جو وعدہ ہوا ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا جنید انصاری صاحب، میں نہیں دیکھ رہا کہ لوگ خاموشی سے بیٹھیں گے. جناب چودھری دلپذیر صاحب، آپ کی وہ آپ کا ایک واقعہ تھا جو ہم نے دیکھا اور پوری دنیا میں آباد کشمیریوں پاکستانیوں نے اس پر آپ کی جرأت کو سلام پیش کیا تھا کہ جب برطانیہ کی سرزمین پر سینکڑوں ہندوستانی جو ہیں وہ کشمیریوں کے بارے میں، پاک فوج کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں ایبیوزو لینگویج یوز کر رہے تھے، تو آپ اتفاق سے وہاں پہ موجود تھے، گزر رہے تھے، تو آپ نے اکیلے ایک شیر کی طرح کھڑے ہو کر ان کو گرجدار آواز سے پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، تحریک آزادی زندہ باد کے نعرے لگائے تھے. پاک فوج کی قربانیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چودھری دلپذیر صاحب، جو کہ کشمیر کی خاطر 47 سے اب تک دیتے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جنید بھائی، پاک فوج یعنی کہ جو ہمارے جوان ہیں، جس دلیری سے اور جس جوانمردی سے وہ ہمارے بارڈروں کا دفاع کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم جو اس پار کشمیری ہیں وہ سکون کی نیند سوتے ہیں. میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی قربانیوں کو کبھی بھی یعنی کسی غلط نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ یعنی میں اتفاق ہوا ہے پورے پنجاب میں پھرنے کا، گاؤں کا، ہر گاؤں میں جانے کا. مجھے تو کوئی ایسا گاؤں نہیں ملا جہاں پہ کوئی ایک حد شہید کی قبر نہ ہو، اور جو کشمیر کے لیے انہوں نے شہادت نوش کی ہے. تو میں اپنی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ کرے کہ بھارت کو عقل آ جائے، کیونکہ وہ بھی کوئی اتنا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی عوام بھی کوئی یعنی اس حق میں ہے کہ بھائی اس قسم کی جنگیں ہوں اور لوگوں کی یعنی جوانوں کی، جو ماؤں کی بچے جو ہے نا وہ اپنی جان دے دیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک ضد ہے یا انا ہے یا اپنی وہ انا پہ لگے ہوئے ہیں. اب جو کچھ انہوں نے یہ کیا ہے 5 اگست کو، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جوانوں میں زیادہ غصہ ہے کہ ہماری شناخت ہی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ انشاءاللہ کشمیری جو بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس ملک میں بھی رہتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. جناب چودھری دلپذیر صاحب، آپ نے لندن سے، برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا اور بہت حوصلہ افزا باتیں کی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں. انصر صاحب، آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ مہمان تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد بشارت صاحب، اور اسی طرح سابق وزیر چودھری محمد سعید صاحب، اور ابھی لندن سے جو ہے چودھری دلپذیر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. آج کے ٹاپک میں جو ہے آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ سینکڑوں افراد بے گھر ہوئے ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کی گرفتاری
اور آزاد کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ جیولوجی کی رپورٹ کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. اس حوالے سے ہمارے جو سننے والے انصار صاحب ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ہم ایک زندہ قوم کی طرح بہادری کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا. بقول میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. کشمیر بھی آزاد ہوگا اور ہمارے جو چیلنجز ہیں مقامی سطح پر ان سے بھی ہم نمٹنے میں کامیاب ہوں گے. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.